साहब इस लीडर ऑफ द ऑपोजिशन की कंपटीशन में इलेक्शन में हमारे साथ दिया। हमारा चेयरमैन सेनेट से जो मुकाबला है, जो एतराज़ात है, जो जद्दोजहद है, वो जारी है। इंशाअल्लाह ताला हम अपना जो लीगल राइट है वो इस्तेमाल करेंगे और हम अपना रिव्यू में जुडिशल डिसीजन के खिलाफ रिव्यू में जाएंगे, अपील में जाएंगे कि उस दिन हम सब समझते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समझता है कि जो पार्लियामान की बालादस्ती है, पार्लियामान का तहफ़्फ़ुज़ है, पार्लियामान का जो रोल है वो कोई नहीं क्वेश्चन कर सकता है। और जो भी फैसला पार्लियामान में होता है वो पार्लियामान का अगर प्रोसीजर हो, पार्लियामान का स्पीकर का हो या चेयरमैन का हो, वो मैं नहीं चाहूँगा कि वो किसी कोर्ट में चैलेंज हो। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये मौक़िफ़ है कि जो उस दिन पे सेनेट ऑफ पाकिस्तान को एक पोलिंग स्टेशन में तब्दील किया जाता है, वो हमारा पार्लियामेंट की प्रोसीजरिंग के सिलसिला में नहीं रहता। और वहाँ एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर ने गलत फैसला दे के, बायस फैसला दे के, मुतनाज़ा फैसला दे के सईद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को नाजायज़ और गैर नाजायज़ तरीके से ये ओहदा छीना गया। और जब भी अदालत हमारा केस मेरिट्स पे सुनेगा तो हम उम्मीद रखते हैं कि कामयाबी हमारा ही होगी, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का कामयाबी होगी। सेकंड, जो हमारा शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का हर साल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का बरसी गरी खुदा बख्श में मनाती है। इस साल हमने एक तारीखी फैसला लिया था कि जैसे माजी में हमने एक दफ़ा शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की बरसी लियाकत बाग में मनाया गया, इस पर हम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बरसी को पिंडी में मनाएं, उसी जगह में मनाएं जहां शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को शहीद किया गया। लेकिन कुछ दिनों से जहां तक कोविड का तीसरी लहर का सिलसिला है उस पे कोई परेशान कन और हैरान कन स्टेटिस्टिक्स सामने आए हैं, ख़ास तौर पे इस्लामाबाद और पिंडी के हवाले से। जब ये खदशा हुआ कि इस किस्म का नेशनल इवेंट करने से हम ये जो थर्ड वेव है ना सिर्फ वहाँ पंजाब में इजाफा हो सकता है, मगर इस थर्ड वेव का खदशा तो अब तक सिंध में उस नताइज उस ख़तरनाक पॉइंट पे इस वक्त तक नहीं आया। खुदा ना खास्ता हम उस थर्ड वेव के सिलसिला को यहाँ लेकर आते तो बड़ा मुश्किल से और सलाह मशवरा के बाद पीपल्स पार्टी ने ये फैसला लिया कि हम दूसरी बार शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की जो बरसी है कोविड की थर्ड वेव की वजह से बड़ा इज्तिमा से नहीं मनाएंगे और हम लोकल डिस्ट्रिक्ट लेवल्स पे जो SOPs के मुताबिक अलाउड इवेंट्स है, चाहे वो कुरान खानी हो, as long as they follow the SOPs। और साथ साथ इस खतरा के बारे में, कोविड की खतरा के बारे में हम अवाम के और हुकूमत के तवज्जो इस इशू पे दिलाना चाहते हैं कि जो वैक्सीनेशन का सिलसिला है, जो हर पाकिस्तानी की ज़िंदगी और सेहत के बचाने की एक ही तरीका रहा है। हमारा कोविड की वैक्सीनेशन का सिलसिला में पाकिस्तान जो है, हम ना सिर्फ अपनी रीजन में सारे नेशन से पीछे हैं, मगर बाकी दुनिया से भी हम वैक्सीनेशन के सिलसिले में बहुत ही पोर परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं। और हुकूमत को, ख़ास तौर पे वफाकी हुकूमत को जिसका ज़िम्मेदारी है इन्फेक्शस डिजीज़ का इशू को संभालना, उनको उतना रिसोर्सेज और उतना फाइनेंशियल बैकिंग अवाम को इस वैक्सीन को पहुंचाने में लगाना चाहिए। अभी भी हम लेट है, अभी भी हम बहुत लेट है और ये वाहिद तरीका है कि हम इस मसले को हमेशा के लिए
ختم کرے یا ہمیشہ کے لیے اس کا یہ جو خطرناک وبا ہے اس کو سنبھال سکتے ہیں، تو ہم زور دیتے ہیں، مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ ایشو کو وہ فنڈنگ دیا جائے جو کہ اس کا ضرورت ہے۔ اپریل 4 کی جو ہمارا گری خدا بخش میں اب جلسہ نہیں ہو رہا ہے، بٹ اپریل 4 پہ ہمارا قرآن خوانی ہوں گے، اور پھر اپریل 5 پہ انشاءاللہ تعالی پاکستان پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی ہوگا، جس پہ ہم مختلف سیاسی ایشوز پہ غور کریں گے، اور خاص طور پہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے جو جدوجہد ہے، جو تحریک ہے، اس کو آگے بڑھنے کے سلسلے پہ کافی پارٹی کے اندر انشاءاللہ تعالی ڈبیٹ ہوگا، اور جہاں ہمارا سیاست تو چلتا رہے گا اور ہمارا جدوجہد چلتا رہے گا، اور ہمارا حکومت کو لڑکانا اور حکومت کو گرانا اور حکومت کو ختم کرنے کا کوشش جاری رہے گا۔ ساتھ ساتھ اس وقت کچھ ایسے اہم ایشوز ہیں جس پہ ہمیں قوم کو توجہ کو دلانا چاہیے، اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ ان ایشوز کی وجہ سے نہ صرف ملک کو خطرہ ہو سکتا ہے، مگر ہر پاکستانی کی فائنینشل خود مختاری کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ وہ ایشو یہ ہے کہ جو آرڈیننس نکالا گیا ہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے حوالے سے، ہم اس آرڈیننس کو مزاحمت کرتے ہیں، ہم اس کو غیر قانونی قرار دیتے ہیں، اور پاکستان کی معاشی خود مختاری پہ ایک سنگین حملہ قرار دیتے ہیں۔ اس آرڈیننس کے مطابق ہم بھی چاہتے ہیں، ہم سب چاہتے ہیں کہ ہمارا اسٹیٹ بینک جو ہے وہ خود مختاری کے ساتھ اپنے فیصلے لے، جو پاکستان کی معیشت اور پاکستان کی عوام کی معیشت کے بارے میں بہترین فیصلے ہوں گے۔ لیکن یہ جو آرڈیننس ہے یہ ہمارا اسٹیٹ بینک کو انڈیپینڈنٹ تو نہیں بناتا، اٹ میکس اٹ انڈیپینڈنٹ فرام پاکستان's law, it makes it independent from Pakistan's constitution, it makes it independent from parliamentary oversight, it makes it independent from judicial oversight. This ordinance would turn the State Bank of Pakistan from being an entity, an institution that is accountable to the people of Pakistan, that is the responsibility of the people of Pakistan, into an institution that is only responsible and only answerable to the IMF. اور یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی آئیڈیالوجی اور پوزیشن سے بالکل مترادف ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ حکومت کو فوراً اس آرڈیننس کو واپس لینا چاہیے، اس کو ختم کرنا چاہیے، اور ہم انشاءاللہ تعالی اس غیر قانونی آرڈیننس کو ہر فورم پہ چیلنج کریں گے، کیونکہ یہ پاکستان کی معاشی سوورینٹی پہ ایک سنگین حملہ ہے جس کا امپیکٹ ہر پاکستانی پہ ہو سکتا ہے۔ ہم ویسے ہی سمجھتے ہیں کہ جس طریقے سے اس حکومت نے IMF کے ساتھ اپنا معاشی پالیسیز اور معاشی اگریمنٹس کروائے ہیں وہ عوام کے فائدے میں نہیں ہیں، وہ غلط طریقے سے نیگوشیشنز کیے تھے، اس حکومت میں وہ اہلیت نہیں تھا کہ وہ اس ملک کا نمائندگی کر کے ہمارا معاشی ریپرزنٹیشن کر کے IMF کے سامنے نیگوشیٹ کرے، اور ان کا غلط فیصلوں کی وجہ سے، ان کا ناکام فیصلہ، نالائق فیصلوں کی وجہ سے آج ہر پاکستانی ان کی یہ بوجھ اتارے ہیں، ہر پاکستانی کی جیب پہ ڈاکہ ہوا ہے، اور مہنگائی کا، غربت کا اور بے روزگاری کا جس طریقے سے عام آدمی آج مقابلہ کر رہا ہے، پاکستان کی تاریخ میں اتنا مشکل اور بدتر معاشی صورتحال نہیں رہے۔ یہ افسوسناک بات ہے، تاریخی ناکامی ہے کہ پاکستان کی معیشت کی شرح، پاکستان کی اکنامک گروتھ ریٹ نیگیٹو میں ہو، پاکستان کی اکنامک گروتھ ریٹ بنگلہ دیش اور جنگ زدہ افغانستان سے بھی پیچھے ہو، پاکستان کی انفلیشن کا جو ریٹ ہو وہ بنگلہ دیش سے اور جنگ زدہ افغانستان سے انفلیشن ہمارا زیادہ ہو، تو یہ بوجھ پاکستان کی عام آدمی کیوں اٹھائے؟ اور پاکستان پیپلز پارٹی نے شروع دن سے یہ PTIMF ڈیل کا مقابلہ کیا ہے، اور جو یہ لیٹسٹ سازش ہے ہمارا اسٹیٹ بینک کی خود مختاری کا چھیننے کا، ہم اس کا بھی مقابلہ کریں گے۔ یہ حکومت نے مسلسل
غلط پالیسیز کی وجہ سے عوام کو نقصان پہنچایا ہے. آپ کو یاد ہوگا جب دنیا بھر میں پیٹرول پرائسز کم تھے, جب پیٹرول سستی ریٹس پہ مل رہا تھا, تو پاکستان میں پیٹرول کا بحران تھا, اور اس کا فائدہ کچھ کارٹیلز نے اور حکومت نے لیا. اور جن لوگوں نے یہ فیصلہ کیا تھا وہ صرف ایک اسپیشل اسسٹنٹ یا ایک انڈیویجول نہیں تھا, یہ اجتماعی فیصلہ ان کا کابینہ کے تھا, یہ فیصلہ عمران خان کا تھا, وزیر اعظم کا تھا. اور جو کل انہوں نے یہ ناکام کوشش کیا کہ ایک اسپیشل اسسٹنٹ کو اپنے آپ کو اس گناہ سے, اس تاریخی ظلم سے وہ قصوروار ہونے سے نہیں بچا سکتے ہیں. ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ جیسے ندیم بابر کو نکالا گیا ہے, ویسے ہر ایک وزیر جو بسمیت انکلوڈنگ دا پرائم منسٹر آف پاکستان جو اس کیبنٹ میں بیٹھتا ہیں, جنہوں نے یہ کابینہ کا فیصلہ لیے ہیں, ان سب کو ہٹانا چاہیے, ان سب کو مستعفی ہونا چاہیے, کچھ یہ ایک تاریخی سکینڈل تھا. اور ہم نہیں مانیں گے کہ کسی ایک اسپیشل اسسٹنٹ کی بس کی بات کا کہ پوری دنیا کے سامنے ایک ایسا معاشی موقع پہ, اپرچونٹی پہ, جہاں پاکستان کے غریب کو ہم فائدہ پہنچا سکتے تھے, جہاں ہم کم ریٹ پہ آئندہ کا تیل بھی پروکیور کر سکتے تھے, اس ٹائم پہ ہم نے پاکستان میں ایک تیل کا بحران پیدا کر کے کچھ چند شخصیات کو فائدہ پہنچایا اور پاکستان کے عوام کو ایک تاریخی نقصان پہنچایا تھا. پاکستان پیپلز پارٹی اپنی جدوجہد جاری رکھے گا, اور پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمان کے اندر اور پارلیمان کے باہر حکومت کو ٹف ٹائم دیتے رہیں گے, جیسے ہم حکومت کی شروع دن سے لے کے آج تک دیتے رہتے آئے ہیں. میں جانتا ہوں کہ آپ سب سوال پوچھنا چاہیں گے. میں آپ کا سوال کا جواب ضرور دوں گا, لیکن میں ریکویسٹ کروں گا کہ everybody should cool down, calm down. باری باری ہم آئیں گے, ایک ایک کا سوال میں جواب دے سکتا ہوں, اجتماعی سوال کا جواب میں نہیں دے سکوں گا. صاحب یہ بتا دیں کہ پہلے آپ نے جن سینیٹرز کا شکریہ ادا کیا, باپ کا آپ نے شکریہ ادا نہیں کیا. دوسری بات میری یہ ہے, کس کی بات کو آپ باپ کا شکریہ ادا نہیں کیا. دوسری بات یہ ہے کہ سر آپ لوگ 70 سالہ جو سیاست ہے, جو اسٹیبلشمنٹ کے شکنجے میں اس کو آزاد کرانے نکلے تھے, کیا ایسی مجبوریاں تھی کہ جس کی بنا پر اسٹیبلشمنٹ کے ہی جماعت سے آپ لوگوں کو جو ہے نا وہ سپورٹ کی ضرورت پڑی اور اپوزیشن لیڈر کو آپ نے منتخب ہونا پڑا؟ تو کیا ایسی مجبوریاں تھیں؟ آپ کا سوال کا بہت ہی شکریہ. میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے وہ سوال کیا جو شاید یہاں ہر جرنلسٹ سوال کرنا چاہ رہا تھا, اور آپ کا سوال جو ہے وہ کوئی کچھ غلط فیکٹس پہ مبنی ہے, کچھ پروپیگنڈا جو شاید کل سے سوشل میڈیا پہ اور کچھ چینلز پہ چلایا جا رہا ہے, اس پہ بنیاد پہ آپ نے یہ سوال پوچھا گیا. تو میں ضرور اس سوال کا جواب دینا چاہوں گا. ہم سید یوسف رضا گیلانی صاحب کو, سابق وزیر اعظم, وہ سینیٹر جس نے ہمارا بہت محنت کے بعد ایک مشکل لڑائی کے بعد, جس کا جتنا مشکل تھا آپ سب کو بھی پتہ ہے, آپ یہاں سے تعلق رکھتے ہو, آپ کو زیادہ خبر تھا کہ کس کے مقابلے کرتے کرتے اور کیسے ہم نے سید یوسف رضا گیلانی صاحب کو پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کا یونانیمس کینڈیڈیٹ کو, پاکستان پیپلز پارٹی کے وائس چیئرمین کو نیشنل اسمبلی سے جتوا کے سینیٹر بنایا, اور حکومت کو وزیر اعظم کے جیسے کچھ لوگ کہتے ہیں گھر میں گھس کے شکست دلوائے. کیونکہ نیشنل اسمبلی کا جو کانسٹیٹیوئنسی ہے وہ تو وزیر اعظم کا کانسٹیٹیوئنسی ہے, اور جب سے یہ کٹ پتلی حکومت آئے ہے اقتدار میں, میں سمجھتا ہوں کہ اس دن سے لے کے مارچ 3 تک کوئی ایسا شکست نہیں ملا, اپوزیشن کے ہاتھوں کوئی نقصان نہیں ہوا
ان کو اپوزیشن کے ہاتھوں جب تک ہم نے یہ تاریخی کامیابی حاصل کی. یہ تاریخی کامیابی جو پاکستان کی تاریخ میں نہ پہلے ہوا کہ کوئی سٹنگ وزیر اعظم کو اپنا ہی نیشنل اسمبلی میں جس کے پاس اتنا سپورٹ ہو اپنا ہی نیشنل اسمبلی میں پی ٹی آئی ایم ایف کا کینڈیڈیٹ کو شکست دلوا کے پورا پی ڈی ایم کے سپورٹ کے ساتھ منتخب بھی کیا. پھر جو سنگل لارجسٹ پارٹی ہوتا ہے یہ ایک پارلیمنٹری نارم ہے. یہ تاریخ یہ ہے پاکستان کی سینٹ کا تاریخ یہ ہے کہ جو سنگل لارجسٹ پارٹی اپوزیشن کا ہو جس کا سب سے لارجسٹ مارجن پیپلز پارٹی کا ہی ہے 21 ووٹس کے سینیٹرز ہمارے پاس ہے تو ہمارا حق چیئرمین سینٹ کا کینڈیڈیٹ بننے اور لڑنے کا ہے اور اپوزیشن لیڈر کلیم کرنے اور بننے کا ہے. ہمارا خواہش تھا ہم سب کا خواہش تھا یا ہمارا خیال یہ تھا کہ ہم یہ عہدہ خاص طور پہ کہ اتنا شارٹ ٹائم میں جب ہم نے ابھی گیلانی صاحب کو چیئرمین سینٹ کے لیے لڑوایا ووٹس کے مطابق جتوایا اور غلط دھاندلی کے طریقے سے انفارچونیٹلی وہ عہدہ نہیں سنبھال سکا تو اس شارٹ ٹائم کے لیے میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کوئی اعتراض ہونا چاہیے تھا کہ گیلانی صاحب لیڈر آف دی اپوزیشن ہی بنتا. تو یہ ہمارا رائٹ تھا اور ہمارا خواہش تھا کہ ہم پورا پی ڈی ایم کو جیسے پہلے سینٹ نیشنل اسمبلی میں جس طریقے سے ہم نے پی ڈی ایم کو وہاں جتوایا ویسے ہی ہم یہاں لیڈر آف دی اپوزیشن کا عہدہ بھی جتواتے. افسوس کے ساتھ کہ آئی ڈونٹ نو کیوں اور وائی ایک جماعت اتنا کیسے کہوں سخت فیصلہ لے یا اتنا سٹبرنس کے ساتھ ایک ایسا فیصلہ لے جس سے میرے جماعت کے کچھ لوگ کو یہ محسوس ہوا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو دیوار سے لگایا جا رہا ہے کہ آپ کیسے ایکسپیکٹ کرتے ہو کہ میں اپنا میجورٹی ممبرز کو کہوں کہ آپ پاکستان پیپلز پارٹی کو سید یوسف رضا گیلانی کو لیڈر آف اپوزیشن نہیں بنائیں مگر آپ طارر صاحب کو نون لیگ کا طارر صاحب کو آپ لیڈر آف دی اپوزیشن کو ووٹ دیں. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گیٹ انٹو دیٹ مگر ہمارے طرف سے اور ہمارا پارٹی میں اس امیدوار یہ امیدوار بہت ہی متنازع تھا اور نہ ہی کسی وقت نے مجھے نے یا nor did at any time میاں صاحب مولانا فضل الرحمان صاحب speak to my father or myself or request us کہ آپ کا یہ جو حق ہے لیڈر آف دی اپوزیشن پہ خاص طور پہ اس صورت میں جہاں گیلانی صاحب کو ایک ناجائز طریقے سے چھینا گیا مگر ہم نہ صرف یہ سیٹ چاہتے ہیں مگر ہم اس انڈیویجول کے لیے یہ سیٹ چاہتے ہیں. I have so much more to say. I haven't answered his question yet. He asked a specific question. پھر آپ کہیں گے کہ میں نے اس کوشچن کا سوال کا جواب نہیں دیا. تو میں obviously اس صورتحال میں ہم میدان میں نکلے نون لیگ کے پاس اور ان کے جو جماعتیں نے ان کے ساتھ دیا ان کا اجتماعی اسٹرینتھ 26 سینیٹرز تھے اور میرا کوشش پاکستان پیپلز پارٹی کی کوشش میں جب ہم پاکستان پیپلز پارٹی کے 21 ممبرز ANP کے 2 ممبرز جماعت اسلامی کا 1 ممبر فاٹا کے
2 मेंबर्स को हम मिलाते हैं तो हमारा भी 26 वोट्स होते हैं. आपका शायद सेनेट का रूल्स का नहीं पता हो, मगर जब 2 उम्मीदवार के पास 26 और 26 का या 2 उम्मीदवारों का इक्वल स्ट्रेंथ हो तो उसको हक दिया जाता है जिसका सिंगल लार्जेस्ट मेजॉरिटी हो. तो उस सूरत हाल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फिर भी ऑपोजिशन लीडर बनता. मैंने ज़रूर साबिक नून लीग का सेनेटर अब इंडिपेंडेंट सेनेटर दिलावर खान साहब का वोट का उम्मीद रखा, कोशिश भी किया और बड़ा खुश था जब हमें ये वोट हमारा काउंट में आ गया था. इस एक वोट के साथ में 27 मेंबर्स बन चुका था. फिर भी लीडर ऑफ द ऑपोजिशन का उम्मीदवार या जो जीता हुआ उम्मीदवार होता वो सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी होता. अब जो 3 इंडिपेंडेंट बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले सेनेटर्स हैं वो दिलावर खान साहब के साथ एक ग्रुप में हैं. ना मुझे इस ग्रुप का इलेक्शन से पहले इल्म था, ना मुझे ये उम्मीद था या एक्सपेक्टेशन था कि दिलावर खान साहब के साथ कुछ एक्स्ट्रा वोट्स होते, मगर मैं इनका ये फ़ैसला वेलकम करता हूँ कि वो ट्रेजरी बेंचेस से उठ के दिलावर खान साहब की क़ियादत में अब अपोजिशन में बैठ रहे हैं. और जब वो अपोजिशन में बैठे और हमारे हमायत करते तो दूसरी जमातों को इस पर एतराज़ नहीं करना चाहिए. हमने कभी एतराज़ नहीं किया जब पंजाब में बिला मुकाबला इलेक्शन हुआ. और मैं समझता हूँ कि कहने को बहुत कुछ है, मगर यूसुफ रज़ा गिलानी की लीडर ऑफ द ऑपोजिशन का ओहदा संभालना सेनेट के लिए भी, जमहूरियत के लिए भी, इस ओहदा और इस हाउस की, इस इंस्टीट्यूशन को मजबूत करने के लिए भी एक अच्छा कदम है. और मैं अपना कैंडिडेट का और अपना जॉइंट कैंडिडेट का यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का लीडर ऑफ द ऑपोजिशन लीडर का ओहदा संभालना एक बहुत अच्छा कामयाबी है जिस पे मैं चाहता हूँ कि अब, और मैंने हिदायत भी दिया है कि हम ना सिर्फ उन जमातों के साथ अपोजिशन में ऑब्वियसली काम करेंगे जिन्होंने हमारे साथ दिया, पर हर उस जमात जो शायद उनका ख्वाहिश किसी और था कि वो अपोजिशन लीडर बने, हम उनके साथ भी मिलकर काम करेंगे. बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे यू नो एंड आई नो कि द ओनली वे कि हम हुकूमत को नुकसान पहुंचा सकते हैं ख़ास तौर पे पार्लियामान के अंदर, वो उस सूरत में हो सकता है जब हम मिलके काम करते हैं. मरियम नवाज ने आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा है कि ये पीपुल्स पार्टी के लिए खासतौर पे जरदारी साहब का उन्होंने नाम इस्तेमाल किया कि उनके लिए शर्मिंदगी का बायस होना चाहिए कि बाप से वोट लेकर यूसुफ रज़ा गिलानी को चेयरमैन सेनेट बनवाए और छोटे छोटे फायदों के लिए लोग जो है वो अपना बयानिया तक तब्दील कर देते हैं. तो क्या अभी पीडीएम का इताद बरकरार होगा? बिल्कुल, मैं समझता हूं कि सबसे पहले मैं तो इसलिए कि मैंने पीडीएम का बुनियाद रखा, मैं तो चाहूँगा कि पीडीएम के इत्तेहाद बरकरार रहे. और मैं तो चाहूँगा कि हम हुकूमत को, ना सिर्फ हुकूमत को मगर हर इदारों को अपना दायरा में रहने का जो जदोजहद है, हम तो जानते हैं कि वो किसी शॉर्ट टाइम का जदोजहद नहीं है. हमें मुसलसल इसमें मेहनत करना है और इसके लिए सबको मिल के साथ काम करना चाहिए. मैं पीडीएम को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता हूं, मैं डिसएग्रीमेंट को इनकरेज नहीं करना चाहता हूं. जहां हमारा बहुत रिस्पेक्ट है मरियम शरीफ साहिबा से, नून लीग के काफ़ी ओहदेदारों के ये जो बयानबाजी अब हो रहा है, लेकिन साथ साथ मैं पीडीएम को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता हूं. एंड आई विल चूज नॉट टू रिस्पॉन्ड टू सच एलिगेशंस. इरशाद संजरानी फ्रॉम बोल न्यूज़. चेयरमैन साहब, यूसुफ रज़ा गिलानी की मुंतखब करने के बाद और चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी से मुलाकात सेनेटर शेर रहमान और दीगर आपकी जमातों की हुई, उस पर फौरी तनकीद हुई और रात जुडिशरी प्रोग्राम में, शाहजद खान नदवी प्रोग्राम में कहा
کیا آپ لوگ سلیکٹڈ ہو گئے؟ دیکھو ایک تو آپ کیوں چاہتے ہو, آپ ہمارا لڑائی کیوں چاہتے ہو؟ آپ کو پتا ہے کہ اگر اپوزیشن متحد رہے گا تو پھر ہم عمران خان کو نقصان پہنچا سکیں گے, اور اگر ہم اس نظام کو, اس ہائیبرڈ نظام کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں تو ہمیں مل کے کرنا پڑے گا. اس میں آپ کا بھی بھلائی ہے, اس میں میڈیا کا بھی فائدہ ہے. تو میں میڈیا سے اپیل کرتا ہوں کہ آپس میں آپ ان چیزوں پہ فوکس نہ کریں جس پہ ہم وی کین اگری ٹو ڈس ایگری, اور آپ وہاں فوکس کریں جہاں ہم اگری کرتے ہیں. اور جہاں تک سلیکٹڈ کی بات ہے, وہ تو لفظ میں نے دیا ہے, تو میں جانتا ہوں کہ وہ کس پہ استعمال ہونا بنتا ہے اور کس پہ استعمال ہونا نہیں بنتا. قاضی آصف. تقریر ہوئی ہے, یہاں پہ بریفنگ ہوئی ہے مریم نواز کی, تو اس میں تو بہت سی چیزیں ہیں جس پہ ڈسکس ہو سکتی ہے, لیکن آپ جیسے کہہ رہے ہیں کہ پی ڈی ایف کو موقع کرنا ہے, اس کا رسپانس نہیں کرنا چاہ رہے اس حوالے سے. تو آپ نے ابھی کہا کہ جو 3 ممبران ہیں وہ حزب اقتدار سے اٹھ کے حزب اختلاف میں آئے ہیں, تو یہ کون سے نظریاتی لوگ تھے جو وہاں سے اٹھ کے میں نہ تھینک یو, میں نہ ان کا نظریہ اور نہ ان کے فیصلے کے مطابق آپ کو تفصیل میں بتا سکتا ہوں. وہ اس لیے کہ میرا جو رابطہ یا میرا جماعت کا جو کوشش تھا وہ دلاور صاحب جو سابق نون لیگ کا سینیٹر ہے, لیکن ہم ان کے شکر گزار ہیں, انہوں نے ہمیں لیڈر آف دی اپوزیشن کے لیے سپورٹ کیا. لیکن جب بھی کوئی ٹریجری اور جب بھی کوئی ٹریجری بینچز سے اٹھ کے اپوزیشن بینچز پہ بیٹھتے ہیں, چاہے وہ یہ پنجاب اسمبلی میں ہو یا نیشنل اسمبلی میں ہو, یہ پورا اپوزیشن کا مفاد میں ہے. اور وہ لوگ جو پارلیمان کے اندر رہ کر ان قوتوں کو اور حکومت کو مقابلہ کرنا جانتے ہیں, ان کو یہ پتہ ہے کہ جس طریقے سے ہم نے نیشنل اسمبلی میں سید یوسف رضا گیلانی صاحب کو جتوایا ہے, اور اگر آگے جا کے ہمیں کامیاب ہونا ہے وزیر اعظم کے خلاف عدم اعتماد لے کر آنا یا وزیر اعلیٰ کے خلاف عدم اعتماد لے کر آنا, تو وہ ہم صرف تب کامیاب ہو سکتے ہیں جب ہم حکومت کے ممبرز توڑتے ہیں. میں امید رکھتا ہوں کہ پورا اپوزیشن جو بھی ہمارے پاس جو بھی اپوزیشن کے ساتھ آ کے بیٹھتے ہیں ان سے ایک خوش دلی کے ساتھ ویلکم کریں گے, ان کا ہمارا تعداد میں اضافہ کرنا کو ویلکم کریں گے. ارباب چاندیو. میرا سوال پی ڈی ایم کو لڑانے والا نہیں بلکہ آپ کے حوالے سے اور مجھے یقین ہے کہ آپ کو راز ضرور بتائیں گے. چھوٹی عمر میں اور چھوٹے سیاسی سفر میں آپ نے جو ابھی کامیابی کی اس میں ایک طرف مولانا فضل الرحمان, ایک طرف نواز شریف ہے, ایک طرف آپ کے والد حاصل الغالب ہے, تو اس کے بیچ میں آپ نے ان سارے کامیابی کو حاصل کیا اور بڑے جگہوں کو شکست دی اور اپنے امیدوار کو تھوڑی وقت میں بڑی کامیابی دلائی. یہ سارے عوام یہ بات جاننا چاہتے ہیں, وہ راز ہے کیا؟ میں سمجھتا ہوں کہ آپ جب کنسسٹنٹ رہتے ہو اور آپ کا پرسسٹنٹ ایک سٹینڈ رہتے ہیں, اور آپ بڑا اچھا طریقے سے جانتے ہو چاندیو صاحب کہ پہلے دن سے شاید جب سے میں آپ سب کے ساتھ ادھر انٹریکٹ کرتے شروع کر دیا تھا آج تک میرا یہی موقف رہا ہے کہ ہم ان کو چیلنج کر سکتے ہیں, ڈٹ کے چیلنج کر سکتے ہیں, اور پارلیمان کا سپیس استعمال کر کے ان کا مقابلہ بھی کر سکتے ہیں کہ ان کو شکست بھی دلوا سکتا ہے. لیکن یہ جو شکست دلوانے والی بات ہے یہ شاید کوئی اور نہیں مان رہا تھا, اور میں خوش ہوں کہ یوسف رضا گیلانی صاحب کی جیت نے پارلیمان میں وہ امید اور پارلیمانی طریقہ کار میں اور جمہوری طریقہ کار اپنانے میں اور حکومت کو نقصان پہنچانے کو تقویت دی. بیکاز پارلیمان کا ایز این انسٹیٹیوشن ہم چاہتے ہیں کہ یہ اسٹرینتھن ہو, اور ہم چاہتے ہیں کہ انہی انسٹیٹیوشنز کے تھرو اگر آپ نقصان پہنچا سکتے ہیں جمہوری طریقے سے تو وہ آپ کا جمہوری حق ہے. اور ہمیں اس لیے کہ ہم سمجھتے ہیں, ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ ہمیں پارلیمان کا عزت کو برقرار کرنا چاہیے, بحال کرنا چاہیے, تو ہمارا کوشش یہ ہونا چاہیے کہ ہم دونوں پارلیمان کے اندر اور پارلیمان کے باہر اپنے ٹولز استعمال کر کے حکومت کو ٹف ٹائم دے. اور یہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کا کامیابی ہے
ایسی ایک شخص کا نہیں ہے کہ ہم نے پارلیمان میں ان کو شکست دلوایا تھا، اور امید ہم یہ رکھ رہے تھے کہ اب جب پارلیمان میں شکست دلوانے والا جو آپشن ہے، جو طریقہ کار ہے، وہ صحیح ثابت ہوا، تو پھر جو نہیں اگری کر رہے تھے وہ اس جیت کے بعد، حکومت کی شکست کے بعد اس آپشن پہ زیادہ غور کرتے اور اس آپشن کو اختیار کرنے یا یوز کرنے پہ زیادہ توجہ دیتے، لیکن انفارچونیٹلی ایسا نہیں ہوا۔ شبیر لاشاری۔ چیئرمین صاحب، آپ نے جیسے ابھی کہا کہ ہم حکومت کو ایسے گرا کر سکتے ہیں جب حکومت کے ممبر توڑیں گے۔ اب حکومت کے ممبر آپ توڑ رہے ہیں، لیکن آپ کے اپنے پی ڈی ایم کے جو دوست ہیں وہ آپ سے ٹوٹتے جا رہے ہیں، تو آپ کیسے حکومت گرا سکتے ہیں جب پی ڈی ایم ٹوٹتے جا رہے ہیں؟ میں تو نہیں چاہتا ہوں کہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کو کوئی نقصان ہو، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم عزت کے ساتھ، برابری کے ساتھ اس اتحاد کو چلانے کی کوشش کریں تو کامیاب بھی ہوگا، برقرار بھی رہے گا، لیکن ہم کسی کا ڈکٹیشن پہ کسی ایک اتحاد نہیں چل سکتا ہے، اور ہمیں اپنے جذبہ اور جوش سے بالاتر رہ کر ان کو سائڈ پہ رکھے یہ سیاسی فیصلے کو لینا چاہیے۔ اور اس لیے میں اپنے نون لیگ کے دوستوں کو ریکویسٹ کروں گا کہ ذرا سا پانی پی لے، لمبے لمبے سانس لے، حوصلہ رکھے۔ میں بالکل امید نہیں کر رہا تھا کہ جس طریقے سے خان صاحب کا ریاکشن تھا جب گیلانی صاحب نیشنل اسمبلی سے جیتے، ویسے ہی نون لیگ کا ریاکشن ہوتا جب ہم لیڈر آف دی اپوزیشن کا عہدہ جیتے۔ آئی مین ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے الیکشنز میں، جمہوریت میں تو ہم آمنے سامنے تو ہوں گے، الیکشنز کا تو ہم لڑائی لڑیں گے، لیکن ہمیں ہر کسی کا جیت کو رسپیکٹ کرنا چاہیے، قبول کرنا چاہیے۔ اور گیلانی صاحب نے ماضی میں بھی ہر کسی ایک جماعت کے ساتھ جو اس وقت شاید اس کے ساتھ نہیں دیے، کام کیے ہیں اور آگے بھی کرنا چاہتے ہیں۔ خاور خان۔ خاور تم سے میں بعد میں لیتی ہوں۔ تھینک یو۔ خاور خان۔ میرا سوال یہ ہے کہ جو موجودہ صورتحال ہے، جی جی، حق ہے آپ کا۔ جو موجودہ صورتحال ہے اس میں اسلام آباد کے اندر سب ہوا، کیا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو صورتحال رہی ہے یہ مٹی سے ڈوری کھینچ رہی ہے دوبارہ سے؟ میں بالکل سمجھتا ہوں کہ جو اسٹیبلشمنٹ کا مداخلت ہے پاکستان کی سیاست میں، وہ تو ختم نہیں ہوا، وہ اتنا زیادہ کم بھی نہیں ہوا، مگر ایک سخت اور اسٹرانگ میسج آیا تھا کہ ہم اسی ماحول میں رہ کے جمہوری کامیابیاں حاصل کر سکتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہم سب مل کے، آپس میں مل کے یہ کامیابیاں حاصل کرنے کی کوشش کریں گے تو کامیابیاں حاصل کرنے کا زیادہ چانسز بھی ہے، اور اس رجیم کو اور اس حکومت کو نقصان پہنچانا بھی زیادہ چانسز ہے۔ کے اجلاس میں آپ نے اتفاق کیا تھا کہ نون لیگ کا اپوزیشن لیڈر ہوگا سینٹ میں، تو کیا اس وقت آپ لوگوں نے آپس میں مشاورت نہیں کی تھی یا نہیں؟ میں نے آپ کو کس نے بتایا کہ میں نے اتفاق کیا؟ میرے سامنے نے بالکل، دیٹ از ناٹ بیسڈ آن ریالٹی۔ میں نے نہ اپنا والد نے کسی اجلاس میں لیڈر آف دی اپوزیشن کے عہدہ کسی دوسرا جماعت کو سنبھالنے میں، نہ کسی انڈیویجول کے لیے اگری کیا تھا۔ جو سربراہ اجلاس ہوا تھا اسلام آباد میں، اس میں آپ کو یاد ہوگا چیئرمین سینٹ کا جو یونانیمس اعلان تھا وہ اس اجلاس میں ہوا تھا، جس میں سارے سربراہ بیٹھے تھے۔ ایک کمیٹی بنا تھا جس نے فیصلہ کرنا تھا ڈیپٹی چیئرمین پہ، اور میرا امیدوار کو جو انسٹرکشنز تھے وہ یہ تھا کہ ڈیپٹی چیئرمین کے الیکشن میں بھی آپ نے کسی کا سائڈ نہیں لینا ہے۔ اس لیے ہم چیئرمین کا الیکشن لڑ رہے ہیں اور ہم ایک بڑا رول پلے کرنا چاہتے ہیں اور کسی کا سائڈ نہیں لینا چاہتے ہیں۔ اب اگر اور یہی حقیقت ہے، اگر کوئی سمجھتا ہے کہ وہاں
کوئی جماعتوں یا کوئی زیادہ جماعتوں نے یہ تجویز کہا یا کہ کسی کو نون لیگ سے وہ بلانا چاہتے ہیں لیڈر آف دی اپوزیشن، بنتا یہ کہ وہ مجھ سے بات کرتا، اپنا میرا والد سے بات کرتا، اگر وہ کرتے ایک تو شاید ہم مان جاتے، اور دوسرا ہم ضرور یہ کہتے کہ آپ جو امیدوار کھڑا کر رہے ہو، ہمارا جو شہید محترمہ بینظیر بھٹو کا قتل کیس کے کنوکٹڈ آفیسران ہیں، ویسے ہمارا پارٹی کا بہت سے سوالات تھے کہ ان کے حکومت میں ان آفیسران کو کیسے اچھے عہدے ملتے رہے، ان کو کیسے پھر سے اسی پنڈی میں پوسٹنگ ملا، پھر اس سب کچھ کے بعد جب ان کو سزا ملا اور اب آپ کا سینیٹر ان کا لائر ہے، اور ان کا آخری پیشی مارچ 8 پہ بی بی شہید قتل کیس پہ ان کا نمائندہ یہ کر رہا تھا، تو آپ کیسے سمجھتے ہو کہ مجھ سے پوچھے بغیر، مجھ سے فون کرے بغیر، مجھے سمجھانے کے بغیر کہ آپ کی کیا ضرورت ہے کہ اسی ایک شخص یہی ہے یا کوئی اور نہیں ہو سکتا، آپ کیسے سمجھتے ہو کہ میں ان کا حمایت کرتا، یا میں اپنا پارٹی کو کہتا کہ اپنا گیلانی صاحب کے بجائے جنہوں نے اسٹیبلشمنٹ اور کچھ سیاسی جماعتوں کی ملی بھگت کی وجہ سے ڈسکوالیفائی ہوا، جنہوں نے شہید بی بی کے ساتھ سیاسی جدوجہد لڑا، اس کے بجائے میں ان کو ووٹ تو انسانیت کے مطابق، پروٹوکولز کے مطابق بات تو بنتا، فون کال تو ہوتا، اور اس صورتحال میں ہم کوئی نہ کوئی کنسنسس شاید نکال سکتے تھے. لیکن میں نے آپ سے یا کسی اور سے یہ بات نہیں چھپایا تھا کہ میں لیڈر آف دی اپوزیشن کا عہدہ سید یوسف رضا گیلانی کو دلوانا چاہتا ہوں اور اس کے لیے لڑ رہا ہوں، اور میں اس عہدہ کو نون لیگ کے دلاور خان، ANP، فاٹا اور JI کے ووٹس کے ساتھ آلریڈی حاصل کر چکا تھا، اور ہم ویلکم کرتے ہیں ان دوسرے لوگوں کو جو دلاور خان کی قیادت میں اب اپوزیشن بینچز پہ بیٹھ رہے ہیں. پنجاب میں جو بھوزدار کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک بھی کہا جا رہا ہے کہ پیپلز پارٹی کا لوگ تھا کہ وہ عدم اعتماد کی تحریک لائی جائے اور پرویز کلائی کو چیف منسٹر بنایا جائے، اور یہی بنیادی وہ اختلاف تھا مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے بیچ جو اب دراڑیں زیادہ تیز ہو رہی ہیں. کیا یہ واقعی صحیح ہے؟ ہم ضرور، جہاں تک عدم اعتماد کی بات ہے، یہ کوئی ڈھکی چکی بات نہیں ہے. ہم نے تو اسی ایکشن پلان، اس APC جس کو میں نے بلایا تھا، اسی کا ایکشن پلان میں ہم سب نے مل کے ڈالا کہ ہم عدم اعتماد اور پارلیمانی آپشنز استعمال کریں گے، اور جو ہمارا بات چیت اس وقت وہاں ہوا تھا وہ پنجاب کے لیے اسپیکر کے لیے اور نیشنل اسمبلی کے لیے بات ہو چکا تھا. جہاں تک کون بنے گا پنجاب کا وزیر اعلیٰ، میں تو بالکل سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے حق جو ہے وہ نون لیگ کا ہے، مسلم لیگ کا ہے. قائد حزب اختلاف پنجاب میں حمزہ شہباز ہے، ان کا حق بنتا ہے اور بنتا تھا. اگر کسی وجہ سے وہ حمزہ شہباز صاحب کو نہیں بنانا چاہتے ہیں یا نہیں بنا سکتے ہیں، تو تب ہمیں اس صورت میں مسلم لیگ کیو کے ساتھ، پرویز الہی کے ساتھ بھی ضرور بات کرنا پڑے گا، اور دوسروں جماعتوں کے ساتھ اور دوسروں ووٹ کو اکٹھا کرنا پڑے گا. اور اس سلسلہ میں میں سمجھتا ہوں کہ جب ہم پنجاب کو اس کٹ پتلی حکومت سے بچا سکتے ہیں، پنجاب جو پاکستان کے سب سے بڑا صوبہ ہے، وہ اس بزدار کے کٹ پتلی کے نیچے کیسے آپ اس حکومت کو چلا سکتے ہو؟ اب کیسے پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ 3 سال تک ان کے ہاتھے میں چھوڑ سکتے ہو؟ اب کیسے آج تک ان کا ایک بجٹ کو اتنے سارے ووٹس رکھتے ہوئے، اتنے سارے 100 سے زیادہ اپوزیشن کا ممبرز ہوتے ہوئے آپ نے اس کو کوئی تکلیف بھی نہیں پہنچایا؟ یہ تو کرمنل پولیٹیکل نیگلیجنس ہے کہ بزدار کا ایک بجٹ کو چیلنج نہیں کیا گیا ہے. اور جب ہم اپوزیشن میں رہ کے کہتے ہیں کہ پنجاب کو بچاؤ اور کسی اور کو وزیر اعلیٰ بچائے، عمران کے ہاتھ سے پنجاب چھینے، اس کو میئر اسلام آباد کی حیثیت جب وہ اس کے پاس ہے تب اس پہ حملہ کرے اور اس کو نکالے، تو یہ ایک سیاسی اسٹریٹجی کے مطابق سیاسی فیصلہ ہے. اور اگر کسی کو کوئی اعتراض تھا کیو لیگ پہ یا کسی اور پہ، وہ ہم سے شیئر کرتا.
نہ وہ ہمارا یہ اعتراض میرے ساتھ شیئر ہوا. اور جب بھی میں قائد حزب اختلاف نیشنل اسمبلی یا قائد حزب اختلاف پروونشل اسمبلی سے اس پہ بات کیا ہے تو مجھے ایک پازیٹیو رسپانس ملا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر پی ڈی ایم کا یہ فیصلہ بنتا ہے تو ہمیں ضرور اس پہ غور کرنا چاہیے, زور دینا چاہیے. ہم سمجھتے ہیں اگر ہم جد و جہد کر رہے ہیں پارلیمان کی بحالی کے لیے اور پارلیمان کے اختیار کے لیے, تو آپ استعفیٰ دینے سے پہلے اگر آپ نے عدم اعتماد کا کوشش ہی نہیں کیا تو پھر آپ وہ پارلیمانی سپیس سیٹ کر رہے ہو, آپ ایبڈیکیٹ کر رہے ہو ایک بڑا اہم رسپانسبلٹی سے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو ٹف ٹائم ہمیں دینا چاہیے تھا بزدار سرکار کو پارلیمان کے اندر رہ کے اور پارلیمان کے باہر, وہ نہیں ہوا ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ آگے جا کے ہوگا. چیئرمین صاحب, مریم نواز استعفے دینے کی طرف اگر جاتی ہیں قومی اسمبلی سے اور صوبائی اسمبلی سے, تو آپ کا کیا رد عمل ہوگا؟ اور وہ تو آپ ان کو ٹھنڈا پانی پینے کا مشورہ دے رہے ہیں, لمبی سانسیں, وہ تو باپ سے لڑنے کے لیے تیار ہو رہی ہے باپ سے. تو آپ بتائیں گے ان کو کہ باپ کی بہت اہمیت ہے سیاست میں, اگر باپ نہیں ہوگا تو کچھ بھی نہیں ہوگا. نہیں, میں واقعی مریم شریف صاحبہ کو رسپیکٹ کرتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ اس کو یہ اہم رول مل رہا اور اہم سپیس ملنا پاکستان مسلم لیگ میں, وہ پاکستان مسلم لیگ کے لیے بھی بہتر ہے اور پنجاب کی سیاست کے لیے بھی ایک اچھا قدم ہے. اور جب بھی کوئی مشکل وقت آیا ہے یا کوئی مسئلہ آیا ہے, میں نے ہمیشہ ان صورتحال میں مریم شریف صاحبہ پہ کبھی تنقید نہیں کیا, کبھی بھی نہیں کیا, اور نہ ہی کروں گا. میں نے نہیں کیا تھا تو اب میں کیوں کروں؟ میں اپنا رویوں میں کوئی تبدیلی نہیں لے کر آتا ہوں. آپ کو یاد ہوگا کہ جب مریم شریف صاحبہ گرفتار ہوئے تو میں سب سے پہلے پارلیمان میں کھڑا ہو کر مریم شریف صاحبہ کے لیے آواز اٹھایا تھا. اور جب پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ میں کوئی ڈفرینس آف اوپینین پچھلے کچھ دنوں میں رہا ہے, اس ان ڈفرینس آف اوپینین کے باوجود اور کچھ مسلم لیگ کی طرف سے کچھ پبلک سٹیٹمنٹس کے باوجود میں نے اپنا پارٹی کو ہدایت دیا تھا کہ جب مریم شریف صاحبہ کو نیب کا پیشی ہو رہا تھا تو آپ ضرور ساتھ جائیں, اظہار یکجہتی دکھائیں. کچھ ہم سیاسی اختلافات رکھ سکتے ہیں مگر کسی کے ساتھ ہم یہ نہیں چاہتے ہیں کہ ظلم ہو یا غلط طریقے سے یہ نیب کا جو ہر سیاستدان کے ساتھ ہوتا ہے. اور میں ضرور ریکویسٹ کروں گا مسلم لیگ کی قیادت سے کہ وہ غور کرے کہ اصل میں ان کے اتحادی کون ہیں اور کون ان کو یہ غلط مشورے دے رہے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی سے آپ جگرا لے. اور ہم جانتے ہیں, اس لیے ہم نسل پر نسل اسٹیبلشمنٹس کا مقابلہ کرتے آ رہے ہیں. ہم جانتے ہیں کہ یہ مل کے یہ لڑائی لڑا جا سکتا ہے. اکیلے یہ لڑائی نہیں لڑا جا سکتا ہے. یہی وجہ تھا کہ جب شہید محترمہ بینظیر بھٹو پاکستان واپس آ رہی تھی تو اس نے اتنی ہی کوشش کی کہ ساتھ ساتھ میاں صاحب بھی واپس آئے, کہ ساتھ ساتھ میاں صاحب کی واپس آئے. وہ لوگ پوچھتے تھے پارٹی کے اندر پوچھتے تھے کہ اب تو مخالف ہوتے ہیں, سیاست ایک دوسرے کے خلاف کرتے ہیں, الیکشن ایک دوسرے کے خلاف کرتے ہیں. تو وہ کہتی تھی کہ ہمیں پنجاب میں ان کو چیلنج کرنا پڑے گا تو ہم دونوں ان کو چیلنج کریں گے. تو ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو نظریاتی نون لیگ کا اب طریقہ کار ہے یہ برقرار رہے, مگر دوسروں پہ اس قسم کا غیر مناسب الزام لگانا ہمارا تعلقات میں اضافہ نہیں کرے. حالات میں ایسا تاثر مل رہا ہے کہ پی ڈی ایم کا جو گٹھ جوڑ تھا وہ سینٹ الیکشن اور استعفوں تک محدود تھا. تو کیا اب آپ حکومت کو ٹائم دیں گے کہ وہ اپنی حکومت پوری کرے یا کوئی نیا لائے عمل میں آپ میں جانتا ہوں کہ دوسری جماعتوں کے قائدین نے شاید یہ اشارہ دیا کہ وہ حکومت کو اپنا ٹرم پورے کرنے کا موقع
دے سکتے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ موقف نہیں ہے اور ہم پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے جماعتوں کے ساتھ بھی یہ زور دیں گے, ہر کسی کے ساتھ یہ زور دے گا کہ عمران خان صاحب کی حکومت کو ہم ایک اور دن برداشت نہیں کر سکتے ہیں. جو نقصان اس ملک کو پچھلے 3 سال میں ہوا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. ہر پاکستانی عمران خان کا بوجھ ڈیپٹ کی صورت میں, بے روزگاری کی صورت میں, مہنگائی کی صورت میں, ان کے بجلی کے بل, انہیں کھانے پینے کے بل, ان کا دوائیوں کے بل کی صورت میں بھگت رہے ہیں. اور سارے اپوزیشن کے ممبران ہیں ان کو حکومت کو نشانہ بنانا چاہیے, ان کو حکومت کے خلاف آواز اٹھانا چاہیے. اگر ہم ایک دوسرے پہ تنقید کریں گے تو اس کا فائدہ صرف اور صرف حکومت اور حکومت کو سہولت کار کو ہوں گے. اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس نظام کو, اس ماحول کو, اس ملک کو وہ خود مختاری, وہ آزادی اور وہ فریڈم دلوائے جو ہم صرف مل کے دلوا سکتے ہیں. بھائی ایک منٹ جو ہے وہ آج یوسف رضا گیلانی صاحب کو جو آپ کے پیپلز پارٹی کے ساتھ بیٹھ چکے ہیں ان کو واضح طور پر سلیکٹڈ کہا ہے. بھائی میں نے جواب دیا ہے. میرا مسلسل یہ کوشش ہوگا کہ ہم اپوزیشن جماعتوں کو ساتھ مل کے چلائیں اور ہم حکومت کو نقصان پہنچائیں. اگر میں سمجھتا کہ استعفیٰ سے حکومت کو نقصان پہنچتا میں آج اس پہ زور دیتا. اب یہ ایشو کو ہم اپنا CC میں اٹھائیں گے, پھر سے اس پہ غور کریں گے اور آپ کے سامنے لے کر ہاں بالکل. ایک تو نہ صرف سندھ میں, ملک بھر میں جو حملے صحافی پہ ہوتے ہیں, بالکل صحیح, جو پورا ملک میں یہ سلسلہ جاری ہے. ہم نہ صرف اس کو کنڈیم کرتے ہیں مگر اس کا حل بھی نکالنا چاہتے ہیں. جہاں تک ایک ریسنٹ جی آئی نو اب چاہتے ہوں کہ میں جواب دوں یا نہیں, تو ہم ہر قتل کو کا مزاحمت کرتے ہیں. اور جب سے سب سے ریسنٹ انسیڈنٹ ہوا ہے اس کو تفصیل کا انویسٹیگیشن بھی ہو رہا ہے. اور ہم حکومت سندھ کو کہتے ہیں کہ آف دا ریکڈ جو پریس کے ادارے ہیں ان کے ساتھ مل کے آف دا ریکڈ بریفنگز دے, ان کو اعتماد ملے کہ وہ